वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम मदीना सानी और निज़ामी हुकूमत में आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर है। शुरू करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम मुक़द्दस से और उसी से हम मौजू डिराइव करेंगे, अख़ज़ करेंगे। अल्लाह ने फ़रमाया सनुरीहिम आयातिना फ़िल आफ़ाक़ व फ़ी अनफुसिहिम, कि हम उन्हें यूनिवर्स में अपनी निशानियाँ दिखाएँगे और उनके अपने अंदर। इसका ख़ुलासा ये है कि एक तरफ कुरान कॉस्मोलॉजी को स्टडी करने की दावत देता है, वफ़ी अनफुसिहिम कि और का आपका ऑर्गेनिक अंदर का सिस्टम जो है, इसकी कॉम्प्लिकेशन रेस्पिरेटरीज़ और जितने भी आपके हैं ऑर्गेनिक सिस्टम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस तरह बनाया है। तो कुरान के अंदर ताक़ुल, तफ़क्कुर, तदब्बुर का गौर है और कुरान मजीद हमेशा डाइव करने की दावत देता है रैशनल अप्रोच के साथ। जब नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने का हुक्म दिया तो जितने भी मुफक्किरीन को मैंने पढ़ा उन्होंने कहा कि उसका डिज़ाइन अल्लाह ने इल्क़ा किया था उन्हें। तो साइंटिफिक मेथोडोलॉजी तो कुरान में है, अल्लमहुल बयान, आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन एंड कम्युनिकेशन, और फिर कुरान इकरा से शुरू होता है, पढ़। तो जो दीन फ़ारान की चोटियों से जब नमूदार हुआ, इकरा का दर्स लेकर गारे हिरा से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुफ़ा पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी इक़ामती उसका आगाज़ किया। आज मुल्क पाकिस्तान में वो इल्म और तालीम का शोबा वो जो है कहीं नज़र नहीं आता। वहाँ से बजाय मुस्तकबिल के मेमार और रोशनी के चिराग निकलते, वहाँ से जहाज़ निकल रहे हैं। जहाज़ जिसको नाला भी समंदर नज़र आता है, जो पीर वदाई में बचपन में हम सुनते थे, डूब जाता है। मेरी मुराद कि वो मनशियात की आमाजगाहें क्यों बनती जा रही हैं। जिस मुल्क से ख़वातीन पायलट साइंटिस्ट ने निकलना था, वहाँ से पिंकीज़ निकलना शुरू हो गई, ड्रग क्वीन्स बरामद होना शुरू हो गई। अभी अक़वाम मुत्तहिदा का जो इदारा है, इदारा बराए अतफ़ाल, यूनिसेफ की लेटेस्ट रिपोर्ट आपके सामने रखता हूँ। पाकिस्तान में तालीम का बहरान खौफनाक अजदहे की शक्ल इख्तियार कर गया है। 2,51,00,000 बच्चे स्कूल से बाहर हैं। पाकिस्तान दुनिया में स्कूल से बाहर रहने वालों बच्चों की तादाद में दूसरे नंबर पे है। कोई खैर की खबर है? कोई मतलब किस तरफ जा रहे हैं हम? सूबाई सतह पर पंजाब में सबसे ज़्यादा 97 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। फिर अभी कल ही हमने देखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तालीमी इदारों में मनशियात के ख़ात्मे के केस की समाअत हुई। अंदाज़ा लगाएं ये समाअत होनी चाहिए थी कि स्कॉलरशिप कैसे मिलें, मेडल्स किसको दिए जाएं, निशानी इम्तियाज़ किसको दिया जाए, हमारा टैलेंट किस तरफ जा रहा है। ये मनशियात के केसेस वो भी तालीमी इदारों में, जहाँ अदालत ने हायर एजुकेशन कमीशन से यूनिवर्सिटियों में मनशियात के ख़िलाफ़ इक़दामात की रिपोर्ट तलब की और वहाँ पे सर्विसेज वफाकी हुकूमत तय करे, लेजिस्लेशन करे, वो कब होगी। फिर अदालत ने HEC को मॉनिटरिंग कमेटी में ANF एंटी नारकोटिक फोर्स और पुलिस को शामिल करने की हिदायत की है। ये हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं। और कराची में एक केस में राइडर्स और डिलीवरी बॉयज़ मनशियात की तरसील में मुलव्वस हुए हैं। ये हालत है हमारी, जिसमें 7वीं 8वीं जमात के बच्चे भी आइस, शीशा और इस चीज़ का शिकार होते जा रहे हैं। फिर पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन PIE की हालिया रिपोर्ट, 1084 ट्रांसजेंडर्स ऐसे हैं जिनको स्कूल नहीं भेजा गया। हर साल स्कूल से बाहर बच्चों की तादाद में 20% इजाफा हो रहा है और ये टोटल 38% पंजाब में है, बलूचिस्तान में 69, सिंध में 47, KPK में 33। ये इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ, ये गवर्नमेंट के इदारे हैं, 2025 की है। फिर अगर देखें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, एक तरफ तो ये हश्र है, मैं तालिब इल्मों से कहूँगा, स्कॉलर्स से, कि फ़रिश्ते तालिब इल्म से खुश होकर अपने परों को उनके लिए बिछाते हैं और ज़मीन व आसमान में जितनी चीज़ें हैं उनके लिए इस्तिग़फ़ार करती हैं, हत्ता के पानी में मछली भी। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सर्टिफिकेट है आप लोगों को। इससे बड़ा अजर कोई और हो सकता है? सुनन इब्न माजा की रिवायत। फिर सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया, आपसे पूछा गया इल्म अफजल है या माल? फरमाया इल्म। पूछा या इल्म अफजल है माल की मौजूदगी में? फरमाया कि माल की तुम्हें हिफाजत करनी पड़ती है जबकि इल्म तुम्हारी हिफाजत करता है। फिर हज़रत सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया कि इल्म जो है ये बांटने से मज़ीद इसमें खैरात जो है वो बढ़ती है, लेकिन माल कभी कभी आप तकसीम करते हैं तो कमी का शिकार भी हो जाता है। इल्म जितना बांटेंगे उतना ज़्यादा होगा। फिर अब्दुल्ला बिन मसूद की एक रिवायत है तालिब इल्मों के लिए, ए इल्म हिकमत के चश्मो जहालत के अंधेरों में इल्म के रोशन चरागो, हुसूल इल्म की कोशिशें तुम्हें मुबारक हूँ, तुम्हारा लिबास बोसीदा लेकिन दिल तरोताज़ा रहता है। बेमकसद घूमने फिरने की बजाय
تمہیں اقامت گاہوں تک محدود رہتے ہو، تم ہر قبیلے ہر ملک کے پھول ہو، جنہیں اللہ اور اس کا رسول صحابہ پھول کہہ رہے ہیں، جن کے لیے ہر چیز استغفار کرتی ہے، وہ آج کس طرف لگے؟ منشیات کا کرچل، سکول سے باہر بچے، ایجوکیشن کوانٹیٹیو ہوتی جا رہی ہے، کوالٹیٹیو نہیں ہے۔ ان سارے ایشوز پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز تجزیہ کار، ماہر تعلیم بھی ہیں، پروفیسر طاہر نعیم ملک صاحب۔ بہت شکریہ پروفیسر صاحب آپ کا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سبین کمل جو ماہر تعلیم ہیں۔ سبین آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور ہمیں سینئر تجزیہ کار اور صحافی شعیب برنی صاحب وہ بھی جوائن کر رہے ہیں۔ شعیب برنی صاحب بہت شکریہ۔ اجازت ہو شعیب صاحب چونکہ کرائم کو انویسٹیگیشن کو قریب سے دیکھتے ہیں، شعیب صاحب کراچی کی صورتحال بتائیے۔ 7ویں 8ویں کے بچے اور ڈیلیوری بوائز رائڈرز کے ذریعے منشیات کی ترسیل ہوتی ہے تعلیمی اداروں میں، یہ کس طرف جا رہے ہیں ہم، منزل کیا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا اس اہم موضوع پہ پروگرام رکھنے کے لیے۔ دیکھیں اس وقت تو آپ نے جس طرح سے اپنے انٹروڈکشن میں بتایا کہ تعلیمی اداروں سے جہاں استاد اور شاگرد کا ایک رشتہ ہوتا تھا تو وہاں سے اب ڈرگس کا رشتہ بھی جڑ گیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کراچی کا جو ساؤتھ زون ہے جس میں امیر پوش علاقے شامل ہیں، اس میں وزیر اعلیٰ ہاؤس شامل ہے، اس میں گورنر ہاؤس شامل ہے، اس میں بلاول ہاؤس شامل ہے، اس میں کراچی کی سندھ اسمبلی بلڈنگ موجود ہے، سندھ سیکریٹریٹ موجود ہے، سندھ ہائی کورٹ موجود ہے، سپریم کورٹ کراچی رجسٹری موجود ہے، اور اسی ساؤتھ زون میں یہ سارا گھورک دھندا جو ہے 15 سال سے یہ انمول عرف پنکی نامی جو کریکٹر ہے، ڈرگ کوئین جو اپنے آپ کو کہلواتی ہے، منشیات کے اندر بھی وہ ایک برانڈ بن چکی ہے، تو وہ چلا رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ جو متاثر لوگ ہیں وہ ڈسٹرکٹ ساؤتھ اور ساؤتھ زون کے تعلیمی ادارے، شیشہ کیفیز، بار، اس کے علاوہ کالجز، پرائیویٹ یونیورسٹیز، اور یہ تعلیمی اداروں کے ساتھ ساتھ جہاں پہ سوشلائزنگ ہوتی ہے، کلبز ہو گئے اور اس طرح کی جو دیگر جگہیں ہوتی ہیں وہ ہیں، وہاں سے یہ ڈرگس اور پلز کا چلنے والا سلسلہ جو کہ ایک ٹرینڈ اور ایک آپ کی معاشرے میں امیر طبقے کی نشاندہی کرتا ہے، اس کی وجہ سے آج کراچی کا پڑھا لکھا ایلیٹ کلاس کا بچہ نشے کا عادی ہوتا جا رہا ہے۔ آئس ہو، کرسٹل ہو، ایمفیتھائن ہو، یہ کوکین ہو، اس کے علاوہ مختلف جو نشاور پلز ہیں وہ ہوں، ساتھ ساتھ جس طرح سے انمول عرف پنکی نے اپنی برانڈ خود ایجاد کری کہ وہ کوک کے اندر جو کوکین ہوتی تھی اس کے اندر بھی ملاوٹ کرتی تھی اور اس کو مزید مؤثر بناتی تھی، اور اس نے اس کو گولڈن اسٹف، سلور اسٹف اور وائٹ اسٹف 3 کیٹیگری میں ڈیوائیڈ کر دیا تھا اور اس حساب سے وہ پیسے کماتی تھی۔ دیکھیں یہ سارا سسٹم صرف کراچی شہر تک محدود نہیں ہے، اس نے لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد تمام شہروں کو اپنے سسٹم کے تھرو چلایا ہے۔ اب پنکی کو پکڑ لیا گیا، پنکی کی گرفتاری ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب اس کے پیچھے بھی ہمیں تو بتایا جاتا ہے کہ سیاسی خانزادوں کے جو سیاسی خاندانوں کے بچوں کی اموات ہوئی ہیں صوبہ سندھ سے وابستہ، ان کی اگر اموات نہ ہوتی اور مبینہ طور پہ اگر وہ یہ نشہ استعمال نہیں کر رہے ہوتے تو یہ سسٹم ابھی بھی بے نقاب نہیں ہوتا۔ آپ یہ دیکھیں ایک اکیلی انمول عرف پنکی جو 1995 میں پیدا ہوتی ہے، 31 سال اس کی عمر ہے، کیا وہ اکیلے یہ سارا نیٹ ورک، یہ سارا سسٹم چلا سکتی ہے؟ آپ نے اس کی گرفتاری کری، بہت اچھا ہے، لیکن اس کے سہولت کار کون ہے؟ آپ دیکھیں سی ٹی ڈی کے پولیس اہلکار اس کے معاون ہیں، وہ مختلف اداروں کو ماہانہ بھتہ دیتی ہے جو کہ کروڑوں روپے ماہانہ بنتا ہے۔ اس کے ساتھ جب اس کے نیٹ ورک کے رائڈرز پکڑے جاتے ہیں، اس کے سہولت کار، اس کے اپنے سگے بھائی کبھی بھی پکڑے جاتے ہیں، چاہے وہ پنجاب میں ہو، چاہے وہ کراچی میں ہو، چاہے وہ لاہور میں ہو، وہ پیسے کی ریل پیل سے چھوٹ جاتے ہیں۔ بتایا تو یہ بھی جاتا ہے کہ پنکی تو جس وقت گھر سے بھی نکلتی تھی تو وہ کم از کم 2 کروڑ روپے کی نقدی اپنے ہمراہ رکھتی تھی کہ اگر میں پکڑی جاؤں تو فوری طور پہ مٹھی گرم کروں اور وہیں سے میری رہائی ہو جائے۔ اس وقت یہ جو معاملہ ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ ہائی پروفائل ہو چکا ہے تو اب پنکی سے جڑے تو پولیس اہلکاروں کی شامت آئی ہوئی ہے جو اس سے ماہانہ منتھلی لے رہے تھے۔ آپ نے کراچی کے سٹی کورٹ میں اس کی پہلی پیشی کا منظر بھی دیکھا ہوگا کہ جیسے وہ کوئی کیٹ واک کرنے کے لیے سٹی کورٹ میں آئی ہے، ورنہ یہاں تو ایک چرس کے کیس میں پکڑا گیا ملزم بھی پولیس سے پناہ مانگتے ہوئے عدالتوں کے چکر لگاتا ہے۔ طاہر نعیم ملک صاحب،
ایک شعر یاد آ گیا، یہ جو ہے نا کہ مجھے کوئی نہیں پکڑ سکتا، ٹھیک ہے، آئی رے تبدیلی، یہ تبدیلی آئی تھی، یہ مطلب اس طرح نوجوانوں کو ہم کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر فضیلہ، اس سے پہلے ایان، یہ کریکٹرز پھر فالو اپ نہیں ہوتا، گم ہو جاتے ہیں۔ اور میں آپ سے خصوصاً یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایچ ای سی کو آرڈرز کیے ہیں، مانیٹرنگ کمیٹی، اے این ایف سی پولیس، یعنی اب کورٹ میں یہ ڈسکس ہوگا کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن اے این ایف اور پولیس کو اس مانیٹرنگ کمیٹی میں شامل کرے، تعلیم بہتر کرنے جا رہے ہیں اور بات منشیات تک آ گئی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ بلا شبہ ایک ڈرگز ایشو ہے سوسائٹی کا، اور ہماری یوتھ جو ہے اس کے لیے ایک چیلنج بھی ہے، اور اپر مڈل کلاس میں یہ ہے۔ لیکن اگر ہم سارا اس کو برانڈ کر دیں گے، انہوں نے جو کراچی سے آپ کے رپورٹر بڑی اچھی ایک صحافتی بیرائے میں ایک کہانی لی ہے، تو یہ ایک اپر مڈل کلاس کا ایشو ہے۔ اور جس طرح آپ نے کہا کہ 2.5 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں، جو اسکول سے اندر ہیں، عام غریب آدمی جو ہے اس کو تو ڈسپرین کی گولی نہیں ملتی، اس کو یونیورسٹی میں جس کی وہ فیس ادا کرتا ہے وہ فلٹرڈ پانی نہیں ملتا۔ تو اس لیے یہ جو ڈرگز کا ایشو ہے نو ڈاؤٹ، اور اس کا ملٹی لیئرڈ ہے، اور جہاں تک یہ ہے کہ انہیں شامل کیا جائے، میں اب ان کے ریمارکس ہیں، میں یہ نہیں کہتا، کراچی یونیورسٹی سے شعیب برنی صاحب بتا سکتے ہیں، تو چلیں وہاں ایک اے این ایف کی بھی چوکی بن جائے گی۔ اب یہ جو کہا گیا کہ کوئی گرفتار نہیں کر سکتا، تو گرفتار تو وہ ہوئی ہیں، کیس بھی چل رہا ہے، تفصیلات بھی سامنے آ گئیں، یہ بات اب پیچھے رہ گئی۔ جو اس کا تیسرا پہلو ہے، ہم آپ یہ بتا رہے ہیں کہ پولیس وہاں منتھلی لیتی ہے، یہ کرتی ہے، وہ ٹھیک ہے، بالکل ہوگی۔ پولیس اور جو محکمہ مال ہے، یہ جو ویسے بھی عالمی ادارے ایک رپورٹ جاری کرتے ہیں کہ پاکستان میں پبلک پرسیپشن کے لحاظ سے سب سے کرپٹ ادارے کون ہیں، تو اس میں ہی ہوتے ہیں۔ ہمارے لیے تو یہ کوئی انکشاف نہیں، لیکن جو انسداد منشیات فروشی کا ادارہ ہے، اینٹی نارکوٹک فورس، اس کی کارکردگی پہ شعیب برنی صاحب کی رپورٹ ایک بہت بڑا اوپننگ وار کہ سب کچھ ریکٹ تھے تو وہ کیا کر رہے تھے۔ اس سے مجھے اب موجودہ ایک وزیر ہیں، ان کی ایک یاد آ گئی کہ ان پہ اسی طرح کے الزامات لگائے گئے، رانا ثناء اللہ صاحب، اور بڑے ایک ذمہ دار آفیسر بیٹھے تھے اور ساتھ ایک منسٹر بیٹھے تھے، اور وہ سارے ان انکشافات کا کیا ہوا۔ تو پھر ایک پنڈی کے بھی وزیر تھے پنڈی جو کے آج کل بھی جن کا بیٹا آج زد میں وہ بھی وزیر ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے چند وقت کے لیے ریٹنگ رہتی ہے، لیکن ڈرگز ایک بہت بڑا ایشو ہے، اس کی میڈم بھی تفصیل سے بتائیں گی۔ ایک تو یہ کہ ہمارے پاس جو بچے یونیورسٹیوں میں ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہم وہ کمیونیکیشن نہیں، آؤٹ آف کلاس یا کورس سے ہٹ کے وہ نہیں کر رہے جو ایک تعلیم کے ساتھ تربیت کا پہلو، آپ بھی عباسی صاحب استاد رہے ہیں، وہ جو گیپ ہے وہ ایک طرف ڈرگز کی طرف جا رہا ہے، دوسرا طرف نفسیاتی عوارض آ رہے ہیں نوجوانوں میں، طلباء اور طالبات میں، دوسری طرف انتہا پسندی اور سماج دشمن ایکٹیویٹیز میں بھی جا رہے ہیں۔ وہ بہت بڑا ایک ہمارے لیے مسئلہ ہے۔ اچھا، جہاں ہم نے یہ دیکھا پازیٹیو سائن کی طرف آتے ہیں، ہمارے ملک میں کچھ ایسے تعلیمی ادارے بھی ہیں جو ڈیموکریٹک ہیں، جہاں پہ اسٹوڈنٹس کی کونسلنگ بھی ہوتی ہے اور ان کو فری ول اور وش کے ساتھ امپاور کیا جاتا ہے، فیوچر لیڈرز، اور انہی کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہے سبین کمل۔ سبین، یہ بتائیے، آپ ایسے تعلیمی ادارے میں ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ڈیموکریٹک سکول لائک ان کو نصاب سے ہٹ کے کو کریکولر ایکٹیویٹیز، ویلیوز، کلچر سکھایا جاتا ہے، تو تعمیری معاشرے میں آپ کا بڑا رول ہے۔ تو آپ بتائیں کہ اسٹوڈنٹس کو آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے، چونکہ او اے لیولز کے بچے یہی بنیاد ہوتی ہے، ان کے حوالے سے۔ دیکھیں، بچے تو ہر عمر میں ہم تو سمجھتے ہیں کہ بچے معصوم ہوتے ہیں۔ اب یہ او اے لیولز کے جو بچے ہیں، بے شک ان کا جو ایکسپوجر ہے یہ سارا سوشل میڈیا کا ایکسپوجر ہے، لائک وہ ہر چیز سوشل میڈیا سے پوچھتے ہیں، وہ گوگل کر لیتے ہیں۔ تو جیسے کہ پروفیسر صاحب نے کہا کہ پیرنٹس کے پاس ٹائم اولاد کے لیے نہیں ہے یا اس طرح سے، ہمارا جو ادارہ ہے وہ تو خیر مطلب میں ایک ایگزامپل ہے نا، لیکن باقی جتنے بھی یونیورسٹیز ہیں یا وہاں پہ جو بچے جا رہے ہیں، ان کی انفیکٹ مجھے ایسے لگتا ہے کہ کمیونیکیشن گیپ ہے، والدین کے ساتھ بھی اور ٹیچرز کے ساتھ بھی۔ اگر ان میں سے کوئی کسی ایک کے ساتھ بھی ان کا کمیونیکیشن گیپ نہ ہو تو اس طرح کی نوبت نہ آئے۔ دیکھیں، وارننگ سائنز اگر ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں تو ہمیں بہت جلدی نظر آ جاتے ہیں اگر کوئی بچہ کوئی ایسی کسی ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتا ہے۔ بچے کو آئسولیشن پسند ہو جاتی ہے، جیسے کہ گیجٹس کے ساتھ ٹائم گزارنا یا کچھ کرنا، یا مطلب بہت زیادہ سیکریٹو جو عادتیں ہو جاتی ہیں،
تو یہ ہمیں ہر کسی کو دیکھنا پڑے گا، مطلب یہ صرف اسکولس کا یا کسی اس کا مسئلہ نہیں ہے، بالکل یہ تو ایک ہر انڈیویجول کا ہے، مطلب جیسے یہ تو بڑے بڑے منظم گروہ جو چل رہے ہیں، اس میں تو میں کہتی ہوں کہ یہ ٹیسٹ کیس ہونا چاہیے حکومت کے لیے کہ وہ سارے کے سارے جو لائک فیکٹرز کو دیکھے، ایون دیکھیں جیسے ان کے پاس کہہ رہے ہیں کروڑوں کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، تو یہ بھی کسی بینکنگ سسٹم میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز ان سے بھی نہیں نکل سکتی، مطلب یہ ہم کسی میں کئی دفعہ بینک میں گئی، کسی کو میں نے 50,000 جمع کرانے تھے، وہ کہتے ہیں جی رسید کریں اور نام لکھیں اور یہ کریں، تو میں ان سے اکثر یہ کہتی تھی کہ یہ جن لوگوں کے اکاؤنٹس میں کروڑوں اربوں روپے آتے ہیں، ان سے کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ یہ رسید ہو اور آپ آئی ڈی کارڈ کی کاپی دیں؟ تو یہ ساری چیزیں اگر اس کیس میں ہو جائیں گی نا تو آگے کے لیے بھی راستے اس کے بند ہو جائیں گے۔ کرنا چاہوں گا کہ جو پاکستان کے بڑے بورڈنگ سکول سے جو برٹش ٹائم سے بنے، آپ کا تعلق مری سے ہے، وہاں بھی ہیں، تو وہاں ہمارے دوستوں نے بتایا جو وہاں پڑھے ہیں کہ وہاں ایک لمٹ دی جاتی ہے پاکٹ منی کی، اس سے زیادہ اگر پیسے بچے کے پاس نکل آئیں تو اس کو فائن، اور اس فائن کے بعد اسکول سے نکال دی، تو بڑے بڑے آپ کو یاد ہے بڑی خوبصورت بات، بچپن میں بند ملتا تھا 1 روپے کا، جی ہم پانی کے ساتھ ٹوٹی کے نیچے رکھ کے کھاتے تھے۔ اچھا ابھی میڈم یہ بات کر رہی تھی، اور آپ کو اور میرا یہ زمانہ ہے کہ پاکٹ منی محدود ہوتی تھی، ہم پول ان کرتے تھے، ایک جو فیکٹر ہے کہ ٹائم کے بجائے پیسے دے رہے ہیں، ماں باپ نے بچوں کو وہ کیش دیا ہوا ہے، کریڈٹ کارڈ دی ہوئی، تو ایک یہ بھی آپ کے پروگرام کے توسط سے آپ خود معلم ہیں، لکھتے کرتے ہیں کہ اس ایج میں ڈرگ سے بڑا نشہ یہ ہے کہ طالب علم کو آپ پیسے زیادہ اس کو دیں۔ آپ کے والد صاحب بہت بڑا آئیکن ہے، قوم اور ملک کا سرمایہ ہے ہمارے میں، ہمارا بھی سب کا بھی۔ ہمیں یاد ہے کہ ہمیں ماں جی یا والد صاحب پیسے جتنے دیے نا تو شام کو حساب ہوتا تھا، شادی کے بعد کی بات کر رہا ہوں، بیٹے اتنے دیے تھے باقی کی طرف ویئر ڈیڈ یو اسپینڈ، ایک سوال ہوتا تھا کہ آپ نے یہ پیسے کہاں خرچ، اور جواب دہی کا تصور تھا۔ اس سے پھر وہ ایک تربیت ہوتی ہے کہ آپ زندگی میں آگے چل کے آپ فضول خرچی یا اسراف نہیں کریں گے۔ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات تعلیم کی، منشیات کی، بہت بڑے بڑے ریکٹس جو ایکسپوز ہو رہے ہیں اس کی ہو رہی ہے۔ شعیب برنی صاحب آپ کراچی میں ہیں، اور کراچی میں اقتصادی سروے رپورٹ ہے 47% بچے اسکول سے باہر ہیں، تو گورنمنٹ جو وہاں کی بیٹھی ہوئی ہے وہ باقی چیزوں پہ تو ٹھیک ہے، شور مچاتے ہیں بہت سارا، لیکن تعلیم پہ، غربت پہ، یہ نشہ کنٹرول کرنے میں یہ سارا کچھ نیٹ ورک ان کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے۔ کدھر ہے گڈ گورننس؟ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے تو یہ جو 47% کا فگر بولا ہے یہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کراچی میں لوگ اپنے بچوں کو سرکاری اداروں میں بھیجنے کے بجائے پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز میں ایجوکیشن دلوا رہے ہیں، چاہے وہ گلی محلوں میں بنے ہوئے پرائیویٹ اسکولز ہوں، چاہے وہ کالجز ہوں، چاہے وہ پرائیویٹ یونیورسٹیز ہوں۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ کراچی میں رہنے والے، اگر علاج بھی گورنمنٹ کو سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا شہر ہے، پاکستان کی شہرگ ہے، پاکستان کا اکنامیکل ہب ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس نہ ہونے کے برابر ہیں۔ جو سرکاری اسکولز ہیں وہاں پہ معیار تعلیم کیا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ جس طرح سے ابھی میٹرک کے امتحانات میں پرچے آؤٹ ہوتے تھے روزانہ کی بنیاد پر، اس کے بعد چیئرمین میٹرک بورڈ کو بھی استعفیٰ دینا پڑا، ہٹنا پڑا، تو وہ چیزیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ اگر معیار تعلیم کی بات کی جائے تو سرکاری اسکول میں جیسے کہ پہلے بڑے بڑے عظیم لیڈرز نکلتے تھے، اب وہ صورتحال نہیں ہے۔ اب آپ کو مجبوراً اپنے بچے کو، کیونکہ جس طرح سے ابھی آپ نے ذکر کرا کہ مال ہو یا تعلیم، تو تعلیم پہ فوقیت دی جاتی ہے، تو اسی طرح سے یہ صورتحال ہے۔ اب یہ جو منشیات فروش ہیں انہوں نے اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایسے تعلیمی اداروں کو اپنے نشانے پہ رکھا ہے جہاں پر پڑھنے کے لیے آنے والے بچے ایز کمپیئر کے جو مڈل کلاس طبقہ ہے اس سے اوپر کے ان کے کلائنٹس ہوتے ہیں، اور وہ زیادہ تر فیشن کو ایز ٹرینڈ لیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کراچی کے جو شیشہ کیفیز ہیں، ویسے شیشہ پینے پر پابندی عائد ہے، لیکن شیشہ کیفیز میں مٹھی گرم کرنے کے بعد آپ کو بآسانی ڈیلی کی بنیاد پہ شیشہ ملتا ہے، وہاں پہ آپ خواتین ہوں، نوجوان لڑکے لڑکیاں ہوں، وہاں بیٹھے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور ان کو کوئی کسی چیز کا خوف نہیں ہے۔ اسی طرح منشیات کا استعمال بھی کراچی میں منعقد ہونے والی جو ڈانس پارٹیز ہیں، جو مختلف اور غیر اخلاقی کام ہو رہے ہیں،
تو وہاں پہ اس کا ٹکٹ ہوتا ہے باقاعدہ, اس کی پبلیکیشن ہوتی ہے, سوشل میڈیا کے ذریعے اس کے ٹکٹ سیل آؤٹ ہوتے ہیں. یہ تمام کام تو شعیب پولیس اور برمی دیگر صاحب نیچے ہی ہوتے ہیں. یہ غیر اخلاقی کا لفظ استعمال کیا ہے اور اس پہ ٹکٹ بھی ہوتے ہیں, ذرا اس کو ایلیبوریٹ کر دیں. دیکھیں ابھی 4 دن پہلے بھی کراچی کے ایک 5 اسٹار ہوٹل کے اندر ایک انلیگل قسم کی ایکٹیویٹی ہونی تھی. ڈی آئی جی ساؤتھ نے اس کا جو حکم نامہ تھا وہ کینسل کرا. پتہ یہ چلا کہ وہ ویسے تو خالی ایک سوشل گیدرنگ رکھی گئی تھی, لیکن سوشل گیدرنگ کے بعد وہاں غیر اخلاقی سرگرمیاں, اس کے علاوہ بیرا روی کے معاملات, پھر وہاں پہ منشیات کا استعمال, پھر اسی طرح کی پارٹیز سے آپ کے کلائنٹس بنتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس کا گورکھ دھندا کس طرح سے چلتا ہے یہ آپ کو میں بتاؤں کہ دیکھیں, سب سے پہلے تو آپ ایک کلائنٹ ہیں اور ایک بیچنے والا ہے, آپ اس کے خریدار ہیں, آپ دونوں کی آپس میں ڈیلنگ ہوئی, آپ نے اس کا ٹرسٹ اپنے اوپر قائم کر لیا اس کی پروڈکٹ یوز کر کے, اور پھر اس کو اپنے 2 دوستوں میں انٹروڈیوس کرا دی. جب آپ کے کلائنٹس کی تعداد 5 سے زیادہ ہو گئی تو آپ کو پروڈکٹ فری پڑ گئی, آپ نے ان 5 لوگوں کو سیل کر دی, تو آپ بھی اس گورکھ دھندے کے سہولت کار بن گئے. کیریئر آپ نے بنا دیا آگے 5 لوگوں کو جو اب ڈرگز یوز کر کے اپنی نسل کو, اپنے گھر کو تباہ کر رہے ہیں, لیکن منشیات فروش کا نیٹ ورک چل رہا ہے. اب یہ جو منشیات فروش کامیاب ہوتے ہیں وہ اسی وجہ سے کامیاب ہوتے ہیں کہ ان کی جو یوزر لسٹ ہے وہ روزانہ بڑھتی جاتی ہے. اب اس معاملے میں بھی جس طرح سے آئی جی سندھ نے کہا ہے کہ اگر وہ 869 نامز سامنے آ جائیں جن میں معتبر شخصیات, حکومتی شخصیات, بیوروکریسی, سرکاری افسران کے بچے اور وہ لوگ جو کہ رشوت کا بازار گرم کر کے اپنے بچوں کے لیے روزی لے کے جاتے ہیں یا کرپشن کا پیسہ لے کے جاتے ہیں, ان کے بچے اس کام میں پڑے ہوئے ہیں, اگر وہ لسٹ سامنے آ گئی تو آپ دیکھیں گے پاکستان میں ایک تہلکہ مچ جائے گا, کیونکہ پنکی کے کلائنٹس کی تعداد تو 1400 سے زائد ہے. یہ تو صرف ایک نشہ بیچنے والی ہے. حساس اداروں کی رپورٹ ہے کہ 70 سے زائد لوگ کراچی میں منشیات بیچنے کا کام کر رہے ہیں. تو آخر کہیں تو ان لوگوں کا ڈیٹا موجود ہے نا, کسی نہ کسی ادارے نے تو اس پہ ورکنگ کری ہے, اور کچھ اداروں میں شامل کالی بھیڑیں سہولت کار بھی ہیں. تو دونوں طرح کے لوگ اس معاشرے میں پائے جاتے ہیں. پورا ایک سینیریو ہمارے سامنے ہے, دعوے اتنے بلند بام, لاؤ لشکر وزیروں مشیروں کا اتنا زیادہ, وہ شہر جس میں منشیات اتنی تیزی سے بڑھ رہے ہیں ریہیبلیٹیشن سینٹر نہیں ہے. اگلی میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے, آپ چونکہ بڑے ہیں, یہ جو دھندا ہے پرائیویٹ اسکولوں کا, تعلیم کہتے ہیں باشعور بنائے گی, بھائی سرکاری اسکولوں میں بچے جا ہی نہیں رہے. پہلی بات, کیوں نہیں جا رہے؟ گوسٹ اسکولز قائم ہیں, وہ لیول نہیں ہے. دوسرا, یہ جو وہاں پہ فیسیں گرمیوں کی چھٹیوں کی لی جاتی ہیں, اور سلیبس میں ایک کتاب ابھی 2 ماہ پہلے چھپی, اسی کا ٹائٹل اپڈیٹ کر کے آکسفورڈ اور کیمبرج والوں نے منوپلی بنائی ہے. نیشنل بک فاؤنڈیشن کو کیوں امپاور نہیں کرتے؟ یہ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے بتایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی سرکاری ہاسپٹلز ہیں ان کے اندر ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر قائم ہونا چاہیے. ٹھیک ہو, یا پھر اسپیشلائزڈ آپ بنائیں, اگر اس میں ٹائم لگے گا تو جس طرح ایک جنرل ہاسپٹل میں کارڈک ہوتا ہے, دوسرے وارڈز ہوتے ہیں کڈنی کے, ہمیں بھی اس کی ضرورت ہے. اب یہ صرف اس کو کہنا کہ پرائیویٹ سیکٹر اس میں جائے, وہ کوئی نیشنل ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے پاکستان میں ہوں گے, لیکن وہ کراچی کی بات کر رہے ہیں, تو کراچی اتنا بڑا شہر ہے, وہ دنیا کے 80 ملکوں کی آبادی کے برابر شہر ہے, وہاں پہ یہ ہونا چاہیے. اور وہاں پہ جو نجی شعبے کے بڑے اچھے انڈس ہاسپٹل ہے, ڈاکٹر ادیب رضوی کا, وہ بھی آئے, اور گورنمنٹ کو پلان کرنا چاہیے کہ ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر ایک ضرورت ہے. ایگزسٹنگ جتنا بھی انفراسٹرکچر, پرائیورٹی نہیں ہے, پرائیورٹی ہونی چاہیے. اس لیے کہ یہ ایک بڑا مسئلہ, ہم اپنے فیوچر پہ انویسٹ کر رہے ہیں. اگر ہماری نوجوان نسل ان راہوں میں ہے تو پھر ہمارے مستقبل کا کیا حال ہو. شبین, 1 لائنر دے دیں جاتے جاتے, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ اس سے پہلے میں تھوڑا سا ایڈ کرنے چاہوں گی. طاہر ملک صاحب نے کہا ریہیبلیٹیشن سینٹر کی بات جب کی ہے, تو ریہیبس جو ہیں میرا خود بھی جانے کا اتفاق ہوا ہے. تو ریہیب جو ہے وہ ایسے ڈیل کرتے ہیں, ان کے پاس ایک بندہ مدد کے لیے جاتا ہے تو وہ ان سے ایسے ڈیل کرتے ہیں جیسے کوئی کرمنل آ گئے. ہماری مسئلہ ہی یہ جو آپ نے سارا بات کی ڈرگز کی ہے, اس میں ہم نے ایک سٹگما بنا دیا ہے. جس انسان کو مدد کی ضرورت ہے, وہ اگر چھوٹا بچہ ہے, جیسے آپ ہمارا تعلق کیونکہ اسکول اور کالج کے بچوں سے ہے, تو ہم جب اس کو ایک سٹگما بنا دیں گے تو پھر اس کا علاج ممکن نہیں ہے. تو ریہیبس جو ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہے ہی نہیں, لیکن میں کہتی ہوں جو ہیں
وہ بھی بہت ان ریگولیٹڈ ہیں، بالکل وہ اسی طرح سے چارج کرتے ہیں اور وہ آپ کو بہت غلط پکچر دیتے ہیں کہ ہم اندر یہ بھی کرتے ہیں، کاؤنسلنگ بھی ہوتی ہے، سب کچھ بھی ہوتی ہے. اور جو ان کا مشورہ تھا کہ ہاسپٹل میں یہ ریہیبس ہونے چاہیے، کیونکہ جو بچہ یا جو بھی انسان ڈرگس لیتا ہے اس کو صحت کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، اور جو ریہیبز ہیں ان کے ساتھ کوئی ایسی میڈیکل کی فیسلٹی نہیں ہے کہ اگر کڈنیز کا مسئلہ ہے، ہارٹ کا مسئلہ ہے، کسی اور چیز کا مسئلہ ہو گیا تو وہ کوئی اس کو نہیں کر سکتے. یعنی ریہیبز میں جانے کے بعد بھی لوگ وہاں سے بھاگ آتے ہیں کسی نہ کسی طرح سے، اور پھر وہ نہیں ٹھیک ہو سکتے، ہم نے دیکھا ہے. بہت تو ہاں جی، شکریہ، آپ ہمارے ساتھ تھے. ناظرین وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. بات ہو رہی ہے تعلیم کی، بچوں کے اسکول سے باہر رہنے کی. تقریباً 2.1 کروڑ پاکستانی بچہ اقوام متحدہ کا ادارہ ہے یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق اسکول سے باہر ہے. اور اب نیا کہ ڈرگ جو ایڈکشن ہے تعلیمی اداروں میں بہت زیادہ ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے HEC سے بھی پوچھا ہے کہ ANF اور پولیس کو بھی شامل کریں اپنی کمیٹیز میں، گورنمنٹ قانون سازی کرے. یہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ ڈرگ کوئنز برآمد ہو رہی ہیں جہاں مستقبل کا ٹیلنٹ جو آنا تھا. ان سارے ایشوز پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر قانون دان جناب اظہر صدیق صاحب. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. یہ بتائیے 2.51 کروڑ بچے اسکول سے باہر، اور دوسرے نمبر پہ ہے پاکستان، اور جو ہیں وہاں بھی منشیات سپلائی ہو رہی ہے. کیا ملک کس طرف جا رہا ہے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر عمر عباس صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی اور صحت دے. جو ہمارے سوشل ایشوز ہیں وہ تو اب اٹھاتا کوئی نہیں ہے. میں روزانہ سیاسی باتیں کر رہا ہوں تو آپ کو پتہ ہے کہ میں سوشل ایشوز میں بہت کام کرتا ہوں. منشیات نے نسلوں کو اندھیروں میں دھکیل دیا. پاکستان کے ہر درد دل کی یہی صدا. نشہ جو بیچتے ہیں وہ دشمن ہیں قوم کے، یہ زہر بانٹتے ہیں اجالوں کے نام پر. منشیات کی لعنت سے بچاؤ ہے نوجوانوں، یہ زندگی چھین لیتی ہے ہنستے ہوئے چہروں سے. میں گزشتہ 15 سال سے اس پہ بہت کام. آج یہاں شیشہ اگر بند ہے آپ حیران رہیں گے. میں 9 مہینے برطانیہ میں رہا ہوں اور وہاں میں اکثر شیشے کی دکانوں پہ بیٹھا کرتا رہا. لوگ پی رہے ہوتے تھے پر میں نہیں پیتا تھا، اور میں اس کی وجہ بتایا تھا کہ میں نے پرنسپلی پاکستان کے اندر اس معاملے کو ٹیک اپ کیا. ہوتا کیا تھا کہ یہاں آپ کے شیشے کے آئس کے نام پر یہاں ڈرگز، اور کیا میں بہت سی ڈرگز جانتا ہوں اس کانٹیکس کے حوالے سے. یہاں مختلف ادارے بھی بنے. میں جو مزیدار بات آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ ڈاکٹر اپنا جسٹس شاہد جمیل ریٹائر ہو گئے ہیں. میں نے یہ معاملہ چیلنج کیا، مختلف عدالتوں سے ہوتا ہوا ان کے سامنے آیا. اینٹی نارکوٹک فورس، حکومت پاکستان، حکومت پنجاب، ان سب کو اکٹھا بلا کر ہم نے اس پہ بہت کام شروع کیا. سب سے پہلا جو کام ہم نے اس وقت کیا وہ یہ کیا کہ یہاں پر جو ہے سگریٹ نوشی پر پابندی ہے، اور ہر اسکول اور کالج کے 200 میٹر کے اندر کوئی دکان نہیں ہو سکتی. یہ قانون ہے آپ کا. اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا تھا، ہم نے عمل درآمد کرایا. پھر ہم اسکولوں تک پہنچے کہ اسکولوں کے اندر کی حد تک، اور میں جو بات آپ کے سامنے آج رکھ رہا ہوں ایک بڑا، اور یہ باپ ہوں میں بھی بچوں کا، ہم نے ایک بہت بڑا کام اس پہ کیا کہ ایک کمیٹی تشکیل دی. ہم نے پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کو ساتھ ملایا اور ہم نے ہیلتھ پروفائل بنوانا شروع کیے بچوں کی. ڈاکٹر صاحب بڑی محنت کے ساتھ ہیلتھ پروفائل بنائے. یعنی 2 چیزیں ہیں، پہلے میں آپ اس حوالے سے بات کروں گا پھر میں باقی کی طرف آؤں گا. اس ہیلتھ پروفائل کو سامنے رکھ کے بچوں کے بلڈ، یعنی کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ کے بچے کا بلڈ ٹیسٹ یا یورین ٹیسٹ وہ بتا دے گا ڈرگز لے رہا ہے کہ نہیں لے رہا. جب اسکولوں کے اندر اسکریننگ ہوگی، اسکولوں کے اندر یہ ڈیٹا ہیلتھ، یعنی پرابلم یہ آ گئی کہ جناب یہ پبلک نہ ہو جائے، لیک نہ ہو جائے بچوں کی ہم نے کہا مت دکھائیں آئیڈینٹی، کوئی ضرورت نہیں آئیڈینٹی، ہر بچے کی اپنی آئیڈینٹی ہو، مگر یہ ہیلتھ پروفائل کا سسٹم کا نفاذ کر دے. سر اتنا مافیا سٹرونگ ہے، اتنا مافیا سٹرونگ ہے سر، ہم کامیاب ہی نہیں ہو سکے. وہ بنا پڑا پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی کے بورڈ میں. اور یہ حکومت پنجاب کو تھوڑی سی شرم ہو اس حوالے سے کہ آئیں اس کا نفاذ کریں. پہلے نمبر پہ یہ. دوسرا جو ہے آپ نہ بھی ہوں، اسکول میں ہیں، کالج میں ہیں، ہر 3 مہینے بعد یا 6 مہینے بعد آپ کو ٹیسٹ اور یورین ٹیسٹ کی پابندی ہونی چاہیے. جعلی ٹیسٹ بنے ضرور کریں. یہ آپ کریں گے سب سے پہلا کام آپ کو یہ ہے کہ میری نوجوان نسل کو بچانا کیسے. دوسرا آ جائیں، میں نے بڑے پروگرام کیے ہیں، اتنے پروگرام کیے سڑکوں پہ جا کر بتا کر
کہ جناب یہ آ جائیں لکشمی میں آپ کو لاہور میں کون کون سے مقام لے کے جاؤں، سڑک کے اوپر پڑے ہوئے، میں گراؤنڈوں میں لے جاؤں گا، سڑکوں کے اوپر پڑے ہوئے، یہاں بک رہی ہے، یعنی یہاں بک رہی ہے. یہ تو ابھی چھوٹی سی وہ پنکی جو کوئین بنا دیا، وہ کوئی کوئین شوئین نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، وہ کوئی کوئین شوئین نہیں ہے، وہ تو ایک چھوٹا سا کھلاڑی ہے، وہ تو ایک معمولی سی ایک کھلاڑی ہے. سامنے آ گیا تو پتا چل گیا. وہ جو پیچھے بڑے بڑے ڈین ہیں وہ کیا، اچھا چلیں آ جائیں، میں آپ کو فارم ہاؤسز کی طرف لے جاتا ہوں، آپ آ جائیں ان فارم ہاؤسز میں کیا کچھ ہوتا ہے. وہ مشکل کام ہے، ہر علاقے کے ایس ایچ او کو پتا ہے، اس کے ڈی ایس پی کو پتا ہے، اور آئی جی کو نہ پتا ہو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ جو پہلا کام تو آپ کو یہ پریونٹیو آپ کو کرنا ہے. دوسرا کام آپ کو اس طرح سے کرنا ہے کہ خدا را، اور پھر تیسرا کام جو ہے نا وہ ڈرگ ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے نا، جب چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب تھے تو ہم اس وقت معاملے اٹھا کر لے کر گئے، اور لوگوں کو اعتراض ہے بڑا ان کے سیاسی طور پر. 1,10,000 جو پبلک انٹرسٹ کے میٹر ٹیک اپ کی، یہ والا بھی ٹیک اپ کیا. ہم نے ایسے لوگ پڑھے جو ایکچولی ڈین تھے، جو ڈرگ سپلائر تھے، یعنی آپ ریہیبلیٹیشن کے نام پر ڈرگ بیچ رہے تھے وہاں پر، اور وہاں جو کئی والدین بچوں کو وہاں بھیجتے تھے، پیسے بھی خرچ کرتے تھے، لیکن ڈرگز ختم نہیں ہوتی تھی. اور ہم نے ایک ری ایبلیٹیشن کے حوالے سے بھی کام کیا. ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے، اور سب سے چوتھا اور بڑا اہم تھا، اور شاید ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انٹرنیشنلی بھی کسی آدمی کو مارنا ہو تو نوجوان نسل ختم کر دو، ختم کر اس دو. کی اخلاقیات تباہ کر دو، آپ اس کی اخلاقیات تباہ کر دو. اور اس پہ میں نے بڑا کام کیا ہے. آج بھی آپ اگر آپ سرچ کریں اس کے اوپر، یہ بایولوجیکل وارز جو ہیں پوری دنیا کے اندر، یعنی یہ ایک طریقہ کار ہے. یعنی آپ نوجوان نسل میری آگے جا رہی ہے نا، اس کو تباہ و برباد کیسے کرنا، آپ نے ڈرگس میں لگا دے اس کو، ٹھیک. ڈرگس ایزیلی اویلیبل ہو. تو آپ کو جو تیسرا جو چوتھا کام ختم ہے، وہ ڈرگس کو ترسیل کو روکنا ہے یہاں پر. یعنی یہاں بڑا کوشش کر کے آپ پوسٹ وغیرہ آپ نے روکی، لیکن یہ تو نہیں رک سکی نا. آج بھی ہیروئن نہیں رک سکی. آپ کیسوں کا ڈیٹا لیں، ڈیٹیلیں ریکارڈ لگائیں تو آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ سارا کیا ہے. اور ہماری پرائرٹیز نہیں ہے. سب سے اگلی بات ہے، ہماری پرائرٹیز نہیں ہے. ہماری پرائرٹیز 11 ارب کا جہاز ہے گلف اسٹریم. ہماری پرائرٹیز کیا ہے کہ وہ تصویریں بن جائیں، چوچا ٹک ٹاک کی تصویریں بن جائیں. ہماری پرائرٹیز کیا ہے کہ ہمارے پہلے جو سرکاری اسکول ہوتے تھے نا، سرکاری اسکول میں تو یہ ڈرگس کا چکر ہی نہیں ہوتا تھا. ہم نے ساروں کو پکڑ کے پرائیویٹائز کر دیا. اور پرائیویٹ جب اسکولوں میں بچہ پڑھتا ہے نا، تو ٹیچر ویچر یا اسکول کی ایڈمنسٹریشن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. حیثیت نہیں ہوتی. میں اظہر صدیق صاحب آتا ہوں آپ کی طرف. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما انجینئر قمر الاسلام صاحب نے. قمر الاسلام صاحب بہت شکریہ. اسلام آباد ہائی کورٹ میں منشیات کے خاتمے سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران جج نے، عدالت نے ایچ ای سی کو آرڈر کیے ہیں کہ وہ یونیورسٹی میں منشیات کے اقدامات کے خلاف کارروائی کرے ان کے حوالے سے، اور اے این ایف اور پولیس کو شامل کرے. مطلب جن عدالتوں میں یہ ڈسکس ہونا چاہیے تھا کہ اسکالرشپ کیسے ملیں، ایجوکیشن کو کیسے آگے بڑھائیں، یوتھ کو کیسے امپاور کریں، وہاں پہ اب تعلیمی اداروں میں منشیات کا ڈسکس ہو رہا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں یہ زہر سرایت کر چکا ہے؟ جیسے حضرت صدیق صاحب نے ڈیٹیل میں اس کے کازز بھی، ریمیڈیز بھی ڈسکس کی. آپ کا اس حوالے سے کیا موقف ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو اس بات پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جہاں روز ہم موضوعات لیتے ہیں کہ فلاں نے یہ کہا اور فلاں نے یہ کہا، اور فلاں سیاستدان نے یہ کہا، اور فلاں بیٹھے ہوئے جو ہے وہ ٹیڑھا بیٹھا ہوا تھا اور فلاں سیدھا بیٹھا ہوا تھا، وہاں آپ نے ایک ایسے موضوع کا انتخاب کیا جو آج سماج کا مسئلہ ہے، اور یہ کسی ایک سیاسی جماعت کا نہیں ہے، یا کوئی ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ اس پہ خون کے آنسو نہیں روتی، یہ سب کا ہے. میں اظہر صدیق صاحب کی بھی جو میں نے گفتگو سنی ہے، اس کا کرکس چلیں، اس کو تھوڑا سا سیاسی ایلیمنٹ کو بیچ میں سے نکال دیں، تو وہ بھی انہوں نے بھی اسی بات پہ دکھ کا اظہار کیا، اور وہ ساری اقدامات گنوائے انہوں نے جو ان کے دور میں حکومت میں کوشش کی گئی. اور ظاہر ہے کوئی بھی حکومت جو ہوتی ہے وہ نہیں چاہتی، نہ وہ اس منشیات کے معاملے پہ بالخصوص، جہاں پہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ اس زہر کا اور اس موت کا شکار ہو رہی ہے. تو یہ بدقسمتی ہے کہ یہ ڈسکس ہو رہا ہے، لیکن بہرحال یہ کرائم کا ایک حصہ ہے. تو جس طرح عدالتوں میں قتل پہ، قبضوں پہ، دیگر چیزوں پہ بات ہوتی ہے، اسی طرح یہ بھی اسی قانون کا ایک حصہ ہے. تو اس پہ اگر وہ کیس ڈسکس ہوا، لیکن بہرحال یہ بہت ضروری ہے کہ اس کو پورے معاشرے کو، تمام سیاسی جماعتوں کو پوائنٹ سکورنگ سے ہٹ کے، اپنی جو سیاسی ہم پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں، ظاہر ہے وہ ہماری جو ہے وہ سیاست کا حصہ بھی ہے، اور
جمہوریت میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اپوزیشن حکومت پہ تنقید کرتی ہے، حکومت اپنے سے پہلے والی حکومت پہ کرتی ہے، اور اپوزیشن اپنے آنے کی حکومت میں آنے کا انتظار کرتی ہے یا اس کے لیے کاوش کرتی ہے. تو لیکن ان ساری چیزوں سے اوور اینڈ ابو ہو کے تو جو ہمارے سماجی مسائل، چاہے وہ ہمارے فیملی میٹرز ہیں، اور بالخصوص یہ والا کمپوننٹ جو ہے کہ جس کے 1000 قسمیں آ گئی ہیں، اور جس کا جو ہے وہ مداوع بڑا مشکل لگ رہا ہے اس وقت ہماری نوجوان نسل، یونیورسٹیز میں ہو گیا، تعلیمی اداروں میں ہو گیا، یا ایون تعلیمی اداروں میں نہ بھی ہو تو گلی کوچوں میں ہر جگہ. تو اس پہ آپ کے لیے بھی خراج تحسین، اور ہمیں مل کے اس کا ایفرٹ ٹھیک. کرنا چاہیے. قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اندر اگر کوئی کالی بھیڑیں موجود ہیں کسی بھی سطح پہ، جیسے ابھی آپ نے دیکھا یہ ایک مشہور واقعہ ہوا، وہ ایک ڈرگ کی جو سیلر خاتون ہے پنکی. ان کے حوالے سے تو بہت سے نام سامنے آئے. انمول ایک اور ایس پنکی ایس جی. پی ایس ایس پی رینک کا افسر جو ہے اسے معطل کیا گیا، اور بہت سی ایسی کہانیاں سامنے آئیں جس میں یہ والے جو مکروہ چہرے ہیں جس کا ذکر ابھی اظہر صدیق صاحب بھی کر رہے تھے، obviously میں بھی کروں گا، وہ سامنے آئے، اور ان کے خلاف جو ہے تادیبی کارروائی صرف میڈیا تک محدود نہیں رہنی چاہیے، صرف اس وقت تک نہیں ہونی چاہیے کہ ابھی ہوگی، اس کی کنٹینیوٹی. اور ابھی پتہ چلا کہ کوئی 20-22 مقدمات اس خاتون پہ تھے کہ جو پچھلے 10-12 برس میں اس میں مختلف حکومتیں بھی آتی جاتی رہیں، تو اس میں مختلف پہ ہوئے، اور وہ نگلیکٹڈ رہے، اس میں ان سے گرفتار نہیں کیا گیا. تو ان ساری کوتاہیوں اور کمیوں کو ہمیں دور کرنا ہے، ٹھیک ہے. مل کے سوسائٹی میں کو اوورآل اور اس کو اپنی قوم کو آگے لے کے آگے لے جانا. کے جانا ہے. بہت شکریہ انجینئر قمر الاسلام صاحب، اظہر صدیق صاحب. اگر ہم نے ان سارے ایشوز کو ریزالو کرنا ہے تو صرف ریاست حکومت کی ذمہ داری اداروں کی نہیں ہے، کمیونٹی کی، نیبرز کی، ہمارے جو بڑے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے. فیملی اگر ٹوٹ رہی ہے، بچے کی ایکٹیویٹیز اس کو ٹائم دیں، انگیج کریں، تب جا کے ان معاملات سے ہم نبردآزما ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.